बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब मौत का मंज़र को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। अल्लाह ताला की रहमत का अजीब अंदाज। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जहन्नुम पर पुल बिछाया जाएगा। तमाम रसूलों से पहले मैं अपनी उम्मत को उससे गुजारूंगा। उस दिन सिवाय रसूलों के किसी को कलाम करने की इजाज़त नहीं होगी और उस दिन रसूलों का कलाम होगा, अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, ऐ अल्लाह सलामती से हमारी उम्मतों को गुजार दे। और जहन्नुम में आगे से टेढ़ी की हुई लोहे की सुलाखें इस तरह होंगी जिस तरह सादान पौधे के कांटे होते हैं। वो सुलाखें कितनी बड़ी होंगी, उनकी हकीकत अल्लाह ताला के बगैर कोई नहीं जानता। उनसे लोगों को उनके आमाल के मुताबिक खींचा जाएगा। बाज़ लोग हलाक हो जाएंगे, काफिर हलाक हो जाएंगे और बाज़ को गिरा दिया जाएगा और बाद में उनको निजात दी जाएगी। अल्लाह ताला जब अपने बंदों के दरमियान फैसला फरमा कर फारिग हो जाएगा तो कुछ लोगों को जहन्नुम से निकालने का इरादा फरमाएगा। ये वो लोग होंगे जिन्होंने ये शहादत दी होगी, अल्लाह के बगैर कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, जिन लोगों ने अल्लाह की इबादत की थी उनको निकाल लो। फरिश्ते उनको निकाल लेंगे और सजदे की इलामात चेहरे पर नूरानियत से उन्हें पहचान लेंगे। अल्लाह ताला आग उन पर हराम कर देगा कि वो जिन आज़ा पर सजदे के असरात हैं उनको खाए। तमाम इंसानों को आग खा जाएगी सिवाय उनके जिन पर सजदे के अलामात होंगी। जब उनको आग से निकाला जाएगा तो वो आग से जल चुके होंगे, उन पर आब हयात डाला जाएगा। वो उसी तरह सही व सलामत हो जाएंगे जिस तरह बहते पानी पर दाना खुल रहा होता है। एक आदमी जन्नत और दोज़ख के दरमियान बाकी रह जाएगा। ये सब दोज़खियों में से आखिर में जन्नत में दाखिल होने वाला होगा। उसका चेहरा अभी तक आग की तरफ होगा। ये अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे रब, मेरे चेहरे को आग से फेर ले। मुझे उसकी गर्म लू हलाक कर रही है और उसके शोलों ने मुझे जला कर रख दिया है। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं ऐसा कर दूं तो हो सकता है तू और सवाल करना शुरू कर दे। तो वो कहेगा, ऐ अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, मैं कुछ और नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला अपने वादे और तकदीर के मुताबिक उसे ये अता कर देगा। उसकी दुआ कबूल कर लेगा, उसके चेहरे को आग से फेर देगा तो इतनी देर खामोशी रहेगी जितनी अल्लाह ताला उसके खामोश रहने को चाहेगा। फिर कहेगा, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत के दरवाजे के पास पहुंचा दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तूने वादा नहीं किया था कि मेरा ये सवाल पूरा कर दे तो मैं कुछ नहीं मांगूंगा। वो शख्स अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब तेरी मेहरबानी, मुझे अपनी तमाम मखलूक से ज्यादा बदबख्त ना बना। रब ताला फरमाएगा, अगर मैंने तेरा ये मुतालबा पूरा कर दिया तो हो सकता है तू कोई और सवाल करना न शुरू कर दे। वो कहेगा, ऐ अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, और तो कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला अपने वादे के मुताबिक जो उसने खुद ही पसंद फरमाया उसे जन्नत के दरवाजे के पास जाने की इजाज़त फरमा देगा। वो शख्स दरवाजे पर पहुंचकर जन्नत की ऐशो इशरत, रौनक, हुस्न जमाल और जन्नत के महल्लात, हूर व गुलमान देखेगा। अल्लाह ताला की मशीयत के मुताबिक कुछ देर खामोश रहेगा, फिर इस करेगा, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुझ पर बहुत ताज्जुब है, तू कितना ही वादा खिलाफ है। क्या मैंने तेरे सारे वादे पूरे नहीं कर दिए? क्या मैंने तेरे सवालों के मुताबिक तुझे अता न कर दिया? तेरा वादा भी था कि ये भी मुझे दे दे और मैं कुछ नहीं मांगूंगा। वो अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब मेरे हाल पर रहम फरमा, मुझे अपनी तमाम मखलूक से ज्यादा बदबख्त बदनसीब न बना। वो इसी तरह सवाल करता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला उस पर राजी हो जाएगा तो उसे जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त फरमा देगा। फिर वो शख्स इसी तरह तमन्ना करता रहेगा और नेमतों का सवाल करता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा फरमा देगा, बल्कि उसके सवालात के मुताबिक उसे इनामात से नवाज कर फिर अपनी मेहरबानी और फजल करम से उसे उसकी तमन्ना के मुताबिक इतनी मिकदार में और मजीद इनामात अता फरमा देगा। जन्नत में सबसे अजीम नेमत अल्लाह ताला की रजामंदी है। हज़रत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला जन्नत वालों को कहेगा, ऐ जन्नत वालों। वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, लब्बैक व सादिक, हम तेरी खिदमत में बार बार हाजिर हैं। रब ताला फरमाएगा, क्या तुम राजी हो? वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हम क्यों ना राजी हों।
تحقیق تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے افضل عطا نہ کروں؟ وہ کہیں گے اے رب اس سے افضل اور کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضا مندی عطا کرتا ہوں، اس کے بعد میں تم پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، یعنی تمہیں ہمیشہ میری رضامندی حاصل رہے گی، اس لیے کہ ضروری نہیں کہ کثرت عطا سے رضا بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی سے بھی یہی حاصل ہو رہا ہے کہ تمام نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی یہ رضا اعلیٰ نعمت ہے۔ وَأَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَاتٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ سورہ توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو باغوں کا وعدہ دیا ہے جن کے نیچے نہریں رواں یعنی جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ مکانوں کا بسنے کے باغوں میں وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ چونکہ ہر کامیابی اور سعادت کا سبب اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جنتی لوگ اللہ کی رضا کی وجہ سے ہی اس کی تعظیم و کرامت کو حاصل کریں گے، اور ہر قسم کے ثواب سے بڑھ کر اللہ کی کرامت کا حصول ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس کا مولا اس سے راضی ہے تو وہ اپنے دل میں سب نعمتوں سے بڑھ کر یہی نعمت سمجھتا ہے۔ اپنے مولا کی رضامندی پر انسان خوش ہوتا ہے، جس طرح اس کی ناراضگی پر انسان ہر چیز کو گھٹیا سمجھتا ہے۔ بڑی سے بڑی نعمتیں بھی انسان کو حاصل ہو جائیں لیکن مولا راضی نہ ہو تو انسان کو لذت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے سب سے بڑی نعمت اپنے آقا و مولا حبیب خدا کی رضا اور نظر عنایت کو سمجھتا ہے، کیونکہ رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رضائے خدا کا ذریعہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سب سے بڑی کرامت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہونا ہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تم اپنے رب تعالیٰ کو ظاہر دیکھو گے، تو پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورہ القیامہ۔ کئی چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کے انوار جمال کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ سعادت مند لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو ساری عمر اپنے رب کریم کی محبت اور یاد میں سرشار رہے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے رنگین رہا، اور ان کا ایک سانس اس کے لائے ہوئے دین حنیف کی سربلندی کے لیے وقف رہا۔ فرمایا کئی ایسے چہرے ہوں گے جن کے حسن و جمال، تر و تازگی و شگفتگی کو دیکھ کر آنکھیں روشن ہو جائیں گی، وہ اپنے رب کے مشاہدہ و دیدار میں مستغرق ہو جائیں گے۔ اہل سنت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ دار آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے، لیکن معتزلہ اور خوارج اور دیگی بدعتی فرقے اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رؤیت دیکھنے کے لیے جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، ذات باری تعالیٰ ان سے مبرہ یعنی پاک ہے، اس لیے رؤیت کا تحقق ناممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں رؤیت کے لیے دیکھنے والے کا بینا ہونا، جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کا محسوس ہونا، کسی جخت میں پایا جانا، نہ زیادہ نزدیک اور نہ زیادہ دور ہونا ضروری ہے، اور جب اللہ تعالیٰ جخت سے محسوس ہونے سے دوری اور نزدیکی سے پاک ہے تو اس کی رؤیت کیسے متحقق ہو سکتی ہے؟ اہل سنت اس کا جواب دیتے ہیں کہ تم عالم آخرت کے حقائق کو عالم دنیا پر قیاس کر رہے ہو، جو سراسر نادانی ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ رؤیت متحقق ہوگی اور ان شرائط کے پائے جانے کے بغیر متحقق ہوگی۔ کیف جہت اور ثبوت مسافت کے تکلفات کے بغیر آنکھیں رب کریم کا دیدار کریں گی، نیز کثیر احادیث سے جو مجموعی طور پر حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں رؤیت خداوندی کا ثبوت ملتا ہے۔ اتنی کثیر احادیث کا انکار کیوں کر ممکن ہے؟ صحیحین بخاری و مسلم کی حدیث ہے جو جریر الجبلی سے منقول ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضور نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہاری نظر نہیں چندائے گی۔ زید بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے تھے الہی میں تجھ سے موت کے بعد آرام دہ زندگی کا سوال کرتا ہوں،
مجھے اپنے رخ انور کو دیکھنے کی لذت عطا فرما اور اپنی ملاقات کا شوق بخش۔ جنتی اور دوزخی لوگ اور مقام آراف۔ ترجمہ: جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے کہ ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے رب نے کیا تھا، تو کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے سچا وعدہ تمہارے ساتھ کیا تھا؟ کہیں گے ہاں۔ اسی دوران ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس سے کجی یعنی ٹیڑھا راستہ چاہتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے، اور جنت و دوزخ کے درمیان میں ایک پردہ ہے، اور آراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریقوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور اس کی طمع رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیریں گے کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر، اور آراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پیشانی سے پہچانتے ہوں گے، کہیں گے تمہیں کیا کام آیا تمہارا جمع ہونا اور وہ جو تم غرور کرتے تھے؟ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا؟ ان سے تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤ، نہ تم کو اندیشہ نہ کچھ غم، اور دوزخی بہشتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں اپنے پانی سے کچھ فیض دو یا اس کھانے کا جو اللہ نے تمہیں دیا، کہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کیا ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا اور جیسا ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ سورہ الاعراف۔ جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان اس مکالمے کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ ظاہر کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیک لوگوں نے کامل اجر و ثواب نیک بختی کو حاصل کر لیا ہے، اور دشمن کے دل میں غم لاحق کرنا مقصود ہوگا، ان کو ندامت دلانی مقصود ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت آسمان کی بلندیوں پر اور جہنم زمین کی پستیوں میں تو اتنی بڑی دوری پائے جانے کے باوجود ایک دوسرے سے کیسے کلام کریں گے؟ اس کو جواب دیتے ہوئے علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک بعد شدید بہت دوری یا قرب شدید بہت نزدیکی سننے سے مانے نہیں۔ اس سے آگے مزید فرماتے ہیں، ہمارے علماء کے نزدیک آواز میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اس میں صرف دوری سننے سے مانے نہیں، یعنی اس کی لہریں ہوا میں پھیل جاتی ہیں، ان کو آلات کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے، جیسے ریڈیو وغیرہ، یا نبی کے اعجاز، ولی کی کرامت اور رب کی قدرت سے دور سے سن لیا جائے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کی آواز ایک دوسرے تک پہنچا دے گا۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک حجاب ہوگا، یہ وہی حجاب ہے جس کو رب تعالیٰ نے دوسرے مقام پر سور فرمایا ہے، یعنی ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی جس میں دروازہ ہوگا۔ آراف جمع ہے عرف کی جس کا معنی بلند مقام، اسی وجہ سے گھوڑے کی پیشانی کے بالوں اور مرغ کی کلگی کو بھی عرف کہا گیا ہے۔ جنت دوزخ کے درمیان دیوار کے اوپر کا حصہ آراف کہلاتا ہے، یعنی دیوار کی چوٹی۔ آراف پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس صورت میں یتمعون کا معنی طمع کرنا ہی ہوگا کہ وہ اگرچہ جنت میں تو نہیں لیکن جنت میں داخل ہونے کی فکر ان کو لاحق ہے، وہ چاہتے ہوں گے کہ ہمیں بھی جنت میں داخل کیا جائے۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہی ترجمہ ہے، جس سے ظاہر ہے کہ آپ کے نزدیک یہی قول معتبر ہے۔ اور اگر یہ مراد ہو کہ آراف پر انبیاء کرام اور شہداء کرام کو جلوہ گر کیا جائے گا تاکہ ان کی بزرگی اور بلندی مرتبہ جنت والوں اور جہنم والوں پر ظاہر ہو جائے، تو اس صورت میں یتمعون کا ترجمہ یقین کرنا ہوگا۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ انبیاء کرام اور شہداء کرام مقام آراف کی چوٹی پر اظہار مرتبت کے لیے جلوہ گر ہوں گے، وہ یقین رکھتے ہوں گے ہمارا یہ مقام بھی عظمت کے اظہار کے لیے ہے اور جنت میں ہمارا مقام عظیم ہے، اس اسٹیج سے اتر کر جنت کے اعلیٰ مقامات میں ہی ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تذکرہ احوال جہنم، طبقات جہنم۔ جہنم کے 7 طبقات کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ان کے نام یہ ہیں: سعیر، جہیم، حاویہ، جہنم، لظہ، حتمہ، سقر۔ سعیر: ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔
سورہ نمبر 22۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے کہ دوزخیوں میں ہوں۔ سعیرن یعنی سارن سے بنا ہے، جس کا معنی ہے بھڑکنا، شعلے مارنا۔ لغوی معنی کے لحاظ سے ہر بھڑکتی ہوئی آگ کو سعیر کہا جاتا ہے، لیکن اصطلاح میں جہنم کے ایک طبقے کا نام سعیر ہے۔ کبھی کبھی عام معنی میں بھی لیا جاتا ہے، لیکن اس کا معنی فقط دوزخ ہوتا ہے، خواہ کوئی طبقہ بھی ہو۔ جہیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، سورہ المائدہ۔ اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہی دوزخ والے ہیں۔ دوزخ والے یعنی وہ ہمیشہ بھڑکتی ہوئی آگ میں رہیں گے۔ یعنی جہیم کا لغوی معنی شدید بھڑکتی ہوئی آگ ہے، لیکن یہ بھی دوزخ کے ایک خاص طبقے کا نام ہے اور کبھی مطلقاً بمعنی دوزخ کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حاویہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ فَأُمُّهُ حاویہ وما ادرک ما ہی نار حامیہ، سورہ القاریہ۔ اور جس کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، اور آپ کو کیا معلوم ہے وہ حاویہ کیا ہے؟ ایک دہکتی ہوئی آگ۔ حاویہ جہنم کے طبقوں میں سے ایک طبقے کا نام ہے، گویا وہ ایک بہت گہرے طبقے کا نام جس میں دوزخیوں کو بڑی بلندی سے نیچے دھڑام سے گرا دیا جائے گا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ ماں کی گود معنی ہے کو ماں سے تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح بچہ گھبراہٹ اور پریشانی میں صرف ماں کی طرف ہی لپکتا ہے، اسی طرح نیکیوں کے پلڑے کے ہلکا ہونے والے کو لازماً حاویہ کی طرف جانا ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے، وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے۔ نار حامیہ، حاویہ کو نار حامیہ کہا گیا ہے کیونکہ وہ اتنی شدید بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، گویا کہ اس کی بنسبت دوسری تمام آگیں اتنی گرم نہیں ہوں گی۔ جہنم، دوزخ کے ایک طبقے کا نام جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، سورہ البقرہ۔ اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو اسے اور ضد چڑھے گناہ کی، اسے دوزخ کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا بچھونا ہے۔ جہنم یا تو عربی لفظ ہے، اصل میں جہنم تھا بمعنی گہرا غار، یا عجمی لفظ ہے، اصل میں چاہنم تھا بمعنی بہت گہرا کنواں۔ چونکہ دوزخ بھی بہت گہرا ہے اس لیے جہنم کہلایا جاتا ہے۔ روح المعانی نے کہا ہے کہ اس کی اصل جہم بمعنی برا جاننا اور سخت ہونا، نون کی زیادتی کی گئی، اس لحاظ سے معنی برا جاننا اور سخت ہونا۔ لظہ انہا لظہ، سورہ المارج۔ بے شک آگ بھڑک رہی ہوگی۔ اسی مقام پر یوم تکون السماء کالمہل سے لے کر وجمع فاؤ تک ترجمہ کی طرف توجہ کریں۔ سورہ المارج ترجمہ: اس روز آسمان پگھلی ہوئی دھات کی مانند ہوگا اور پہاڑ رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کا حال نہیں پوچھے گا۔ حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ہر مجرم تمنا کرے گا کاش وہ بطور فدیہ دے دے آج کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائی اپنے خاندان کو اسے پناہ دیتا تھا، اور بس چلے تو جتنے لوگ ہیں زمین میں سب کو، پھر یہ فدیہ اس کو بچا لے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بے شک آگ بھڑک رہی ہوگی، نوچ لے گی گوشت پوشت کو، وہ بلائے گی جس نے حق سے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا تھا اور مال جمع کرتا رہا، پھر اسے سنبھال کر رکھتا رہا۔ سورہ المارج۔ لظہ جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے۔ لغوی معنی لیس نے بیان کیا ہے کہ خالص آگ کے شعلہ اور بھڑکنے کو کہتے ہیں، یعنی اتنی شدید آگ ہوگی جو چمڑی کو بھون کر رکھ دے گی۔ سخت جلانے اور بھون دینے سے چمڑی پگھل کر ادھر جائے گی۔ وہ اتنی شدید آگ ہوگی کہ چمڑے اور گوشت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، بلکہ تمام کو جلا دے گی۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔